अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि इक़्तिदार की तक़सीम तो हो गई, क्या अब तमाम मुल्की मामलात मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ेंगे। आम इंतखाबात के इनेकाद से कबल उम्मीद की जा रही थी कि इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद मुल्क में बढ़ते हुए सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के आगे ब्रेक लग जाएगी। आज नई वफाकी काबीना के हलफ उठाने के बाद इक़्तिदार की तक़सीम मुकम्मल हो गई। नया निज़ाम हुकूमत बनने के बाद अब इसको चलाने की भी सरतोड़ कोशिश की जाएगी, लेकिन इस निज़ाम के चलने में सबसे बड़ी रुकावट अपोजिशन जमातों की जानिब से होने वाला इंतखाबी धांधली के खिलाफ मुसलसल एहतजाज है। निगरां हुकूमत के बाद मुंतखब हुकूमत की जानिब से भी ताकत के इस्तेमाल से अपोजिशन जमातों के एहतजाज को रोकना मुश्किल दिखाई दे रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि नए हुक्मरान आएंगे तो मुल्की मामलात अमन व शांति से आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वाज़ेह मैंडेट ना होने के बावजूद नई हुकूमत को बड़े और कड़े फैसले करने होंगे। इत्तेहादी हुकूमत इन चैलेंजेस से कैसे निपटेगी, इस हवाले से आज हम 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, 8 फरवरी के मुतनाज़ा इंतखाबात के बाद धांधली के अहम मसले पर अपोजिशन सड़कों पर निकल आई है। इंतखाबात से कबल मुल्क में जिस सियासी और मुआशी इस्तेहकाम का तस्करा किया जाता रहा है, क्या मौजूदा सूरत हाल में वो मुमकिन है। सवाल नंबर 2, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कह चुके हैं कि इसहाक डार की तबीयत कुछ बेहतर नहीं और वजारत खजाना में दिन रात काम करना पड़ता है। अगर वो वजीर खारजा बनते हैं तो क्या वजारत खारजा में काम नहीं करना पड़ेगा। सवाल नंबर 3, मोहसिन नकवी को वफाकी वजीर बना दिया गया, क्या उनको वफाकी वजीर बनाने के पीछे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों की रजामंदी शामिल है। उनका ताल्लुक किसी जमात से नहीं तो फिर उन्हें किस सियासी जमात के कोटे से काबीना में शामिल किया गया है। सवाल नंबर 4, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट का हिस्सा बन चुकी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा भी मांग रहे हैं, सदर और वजीर आजम के इंतखाबात में हिस्सा भी ले चुके हैं, लेकिन पार्लिमानी जमातों के साथ बातचीत के दरवाजे क्यों बंद किए हुए हैं। सवाल नंबर 5, 2018 में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के ताउन से सादिक सिंजरानी चेयरमैन सेनेट बने, क्या मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई बातचीत हो सकती है। सवाल नंबर 6, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर विफाकी हुकूमत से दूरी इख्तियार किए हुए हैं, क्या इन हालात में कोई भी सूबा विफाक से मुकम्मल कतअ ताल्लुकी के साथ सूबे में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम यकीनी बना सकता है। सवाल नंबर 7, तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट के साथ नए सिरे से ताल्लुक बनाना चाहती है, लेकिन अभी उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। इस हवाले से साबिक सदर आरिफ अलवी कोशिशों में मसरूफ हैं। अगर ये कोशिशें नतीजा खेज साबित होती हैं तो क्या ताकत के मराकज का तवाजुन बदल भी सकता है। सवाल नंबर 8, आम इंतखाबात से कबल कहा जा रहा था कि 9 मई के मुल्ज़िमान को जल्द करार वाक़ई सजा दी जाएगी। साने 9 मई को 10 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक मुल्ज़िमान के मुकदमात चल रहे हैं। 9 मई के मुल्ज़िमान के मुकदमात का फैसला आखिर कब तक हो जाएगा। सवाल नंबर 9, नई इत्तेहादी हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ेगा, IMF के साथ डील कौन करेगा, क्या IMF के साथ डील को तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातों की हिमायत हासिल होगी। सवाल नंबर 10, गुज़िश्ता PDM हुकूमत में IMF के साथ डील करने के बाद अवाम महंगाई के तूफान में बुरी तरह घिर चुकी थी, जिसका जिम्मेदार PDM हुकूमत इमरान खान की हुकूमत पर ठहराती रही है। लेकिन अब नई डील में अगर IMF सख्त शराइत आयद करती है तो क्या नई इत्तेहादी हुकूमत इसकी जिम्मेदारी खुद लेगी। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे पैनल में आज मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से उनके सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर परवेश खान साहबा आज हमें ज्वाइन कर रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं उनके सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन साहब। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम साहब, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आपकी काबीना ने आज बाकायदा तौर पर हलफ भी उठा लिया, लेकिन 2-4 सवालात इस काबीना से मुतल्लिक बनते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि हमने इसमें चंद नए चेहरे भी देखे हैं। मोहसिन नकवी साहब भी जो हैं वो इस काबीना का हिस्सा हैं, तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो क्या मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं, किसी इत्तेहादी जमात का हिस्सा हैं, किस खाते में उनको आखिरी वजारत मिली है। जी, शहबाज शरीफ साहब ने बतौर मुंतखब वज़ीर आज़म अपनी टीम का इंतखाब करना है, और मैं सिर्फ क्या सराई कर सकता हूँ, क्योंकि ये बात उन्होंने हमसे तो शेयर नहीं की जी, कि उन्होंने जो उनकी पंजाब में कारकर्दगी देखी है उसकी बुनियाद पर उन्हें काबीना का हिस्सा बनाया गया। और इससे पहले कि ये काबीना एक्चुअली अपना प्रॉपर्ली काम करना शुरू करे, इंतज़ार किया जा रहा था कि वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएं, सदर मुंतखब हो जाएं, कैबिनेट आ जाए, उसके बाद जो है वो मामला चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस सारे मामले के अंदर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि जनाब हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद पंजाब में जहाँ पर आपकी हुकूमत है वहाँ पर लाहौर के अंदर जो है वो इन रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें एहतजाज भी नहीं करने दिया गया। नहीं, लेकिन वफाक में भी तो हुकूमत है, वहां तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया।
لاہور میں کچھ احتیاط اس لیے برتی جا رہی ہے منصور صاحب کہ یہ وہی لاہور ہے جہاں چند مہینے پہلے اس جتھے کے نوجوانوں نے پنجاب پولیس پر پیٹرول بم پھینکے تھے، پنجاب پولیس کی گاڑیوں کو جلایا تھا اور نہر میں پھینکا تھا۔ ٹھیک ہے۔ زمان پارک سے باہر آ کر پنجاب پولیس کے اہلکاروں پر ڈنڈے برسائے تھے۔ تو ایک تشدد، اور یہ وہی شہر ہے، میں یاد کرا دوں، بھول جاتے ہیں کہ جہاں انہوں نے ہسپتالوں میں اندر جا کر جو ہے وہ بلوا کیا تھا۔ تو لہذا لاہور میں ایک سینسٹیوٹی ہے، ان کا ریکارڈ بڑا بھیانک قسم کا ہے، اسی کے لیے احتیاطاً یہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہماری یہ توقع ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں، مہینوں میں، سالوں میں اگر یہ امن کی راہ اپناتے ہیں تو پھر ان کے احتجاج پر کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں اب اگر جمہوریت کو آگے لے کر چلنا ہے تو وہ جو ہمارا پرانا فرسودہ خیال تھا کہ احتجاج وہ اچھا ہے جس سے سڑکیں بند ہوں، دکانیں بند ہوں، روزگار بند ہوں، ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے اور ایسے احتجاج کی طرف جانا ہے جس سے دوسرے پاکستانیوں کی زندگیاں، ان کے کاروبار، روزگار، صحت متاثر نہ ہو۔ تو لہٰذا یہ دونوں باتیں ہیں جن کو لے کر ہم آگے چلیں۔ لیکن خرم صاحب، ابھی آپ خود یہ فرما رہے تھے کہ اسلام آباد میں تو کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، تو یہ اگر 9 مئی والا فارمولا ہے یا اسی وجہ سے یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو پھر امن و شانتی کے حوالے سے تو پھر اسلام آباد بھی بڑا اہم ہے، کراچی بھی بڑا اہم ہے، وہاں پہ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ لاہور میں جناح ہاؤس چلایا گیا، میں اگر آپ کو یاد کرا دوں، میں نہیں اس پر جانا چاہتا تھا، لیکن یہاں ایک اور راول پنڈی جو کہ وہ بھی پنجاب کا حصہ ہے، وہاں جی ایچ کیو کے جو گیٹ تھا اس پر حملہ کیا گیا۔ تو لہذا جو حالیہ تشدد کی جو ریکارڈ ہے، یا تو وہ پشاور میں ہے یا پنجاب میں۔ پشاور میں تو ریڈیو پاکستان جلایا گیا، 150 جانوروں کو زندہ جلا دیا، وہاں اس پر جو بالا حصار ہے اس پر بھی حملہ ہوا۔ لیکن وہاں چونکہ اب ایک حکومت دوبارہ ان کی منتخب ہوئی ہے تو لہذا وہ تو ایکشن نہیں لیں گے، لیکن بہرحال ہماری یہ بھی تو دیکھیں، دو ذمہ داریاں بیک وقت حکومتیں لے کر چلتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اظہار رائے کا حق ہے اور احتجاج ہے وہ ضرور کریں، لیکن وہ لوگ جو احتجاج نہیں کر رہے ان کی زندگیوں کی اور ان کی جو املاک ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی تو حکومت کی ہے نا۔ تو لہذا یہ دونوں ذمہ داریاں ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا، اگر یہ وقت کے ساتھ دھمکیاں دینا بند کر دیں گے، جس طرح پارلیمان میں دی انہوں نے کہ جی ہم بازو توڑ دیں گے، ہم ٹانگیں توڑ دیں گے، ہم قانون سازی نہیں ہونے دیں گے، اگر یہ واقعی امن کی طرف آئیں گے تو ہم بھی اس کا جواب امن سے دیں گے۔ پرویز شاہ صاحبہ، یہ ساری گفتگو جو آپ نے سنی ہے، آپ لوگ کیبنٹ میں تو شامل نہیں ہیں، لیکن ظاہری بات ہے یہ حکومت جو ہے وہ آپ کے پلر کے اوپر بھی کھڑی ہے، تو یہ جو کچھ بھی خرم صاحب نے فرمایا، آپ بھی تائید کریں گے اس بات کی کہ اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں؟ دیکھیے، میرا تھوڑا سا اس میں معاملے میں ایک مختلف نظریہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں جو پرسوں شاید ہوئے تھے صدارتی انتخابات، اس میں ہم کافی دیر وہاں بیٹھے رہے ہاؤس میں، کیونکہ وہ جوائنٹ سیشن تھا میری، وہ میں نے وہاں ہم لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے سارا دن رہے، صبح سے شام تک۔ لیکن میں نے جو تحریک انصاف کے جو ممبران آئے، جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کا روایتی طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے میں نے دیکھا نہیں کہ وہ اس طریقے سے جو ہے نا نعرے بازی نہ آوازیں، تھوڑا بہت ہوا، لیکن جو ایک ایکسپیکٹیشن ہے وہ نہیں نظر آئی مجھے جو ہوتی ہے کی روایتی۔ اس کے علاوہ جب تھوڑا سا دن گزرا تو بہت سے لوگ ان کے کیمپ سے چلے گئے، کچھ چند لوگ بیٹھے رہ گئے، اور جب آخر میں ریزلٹس اناؤنس ہوئے یا میاں نواز شریف صاحب آئے، وہ چونکہ دیر سے آئے تھے تو وہاں اتنے لوگ بھی تھے، پھر وہی تھوڑی بہت نعرے بازی جو کہ سب نے اگنور ہی کی لارجلی، اور جب ریزلٹس اناؤنس ہوئے تو بھی کوئی ایسا احتجاج دیکھنے میں نہیں آیا۔ اب چونکہ کل جو احتجاج ہوا ہے، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں پھر کہوں میری شاید دیکھنے میں غلط فہمی ہو، لیکن وہ کوئی اس قدر بڑا تھریٹننگ احتجاج مجھے تو نظر کہیں بھی نہیں آیا۔ اس کی اب یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ ظاہر ہے پابند سلاسل ہیں، تو کوئی فٹیگ ہو سکتی ہے پیچھے پارٹی کو، کیا معاملات ہیں، لیکن مجھے کچھ اتنے خاص جو ہے لوگ سڑکوں پر نظر نہیں آئے کہ ان کو پکڑ کے جو ہے وہ اٹھا دیا جائے، بند کر دیا جائے۔ میں سمجھتی ہوں نہ بھی ہوتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ چند لوگوں کو جو پکڑ دھکڑ کی گئی، بہتر ہوتا کہ اس کو ہم ایوائڈ کرتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر یہ چند جو ہمارے آپ کی
برادری کے لوگ اسد طور کو بھی پکڑا ہوا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی ایک اننیسیسری چیز ہے۔ اسد طور صاحب کو بھی رہا کر دینا چاہیے، اور بلا وجہ کی جو ہے یہ صحافتی قدغنیں اور ان پر جو ان کی گرفتاریاں ہیں وہ میں سمجھتی ہوں کہ جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ ٹھیک ہے ایک شخص اپنا بلاگ کرنے دیں، جیسے وہ وسعت اللہ صاحب نے کالم لکھا تھا کہ کیا اسلام آباد میں ایک دیوانے کی بھی گنجائش نہیں، ویسے پرویز صاحبہ اس میں ابھی تھوڑی دیر پرسوں غالباً عمران ریاض خان صاحب کو تو چھوڑ دیا گیا ہے، ان کا بھی آپ نے نام نہیں لیا، میرے خیال میں ان کو تو البتہ چھوڑ دیا گیا۔ دیکھیے اسد طور صاحب کو بھی چھوڑ دیا جانا چاہیے۔ میں اسد طور صاحب کا وہ دیکھ رہی تھی، وہ پھر اس پہ چلے گئے بھوک ہڑتال پہ، پھر شاید پتہ نہیں اب انہوں نے ختم کی یا نہیں کی۔ میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ اننیسیسری جو ہے ہمیں اس چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ میرے خیال میں آج شاید کھوسا صاحب بھی چھوٹ گئے ہیں، انہوں نے میں دیکھ رہی تھی وہ پریس کانفرنس کی ہے، تو کیا مجھے سمجھ نہیں تھی کہ ان کو ایک چند لوگوں کو اٹھا کے پھر چھوڑ دینے سے انلیس اینڈ انٹل کوئی اس قسم کا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جیسے پہلے ہوا تھا۔ اب وہ جو 9 مئی والا معاملہ ہے وہ میرا تو نظر نہیں آتا ان میں دوبارہ کرنے کا اتنا دم ہے، لیکن احتجاج اگر کوئی سڑک پہ کرتا ہے تو کرنے دیں، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے، انلیس کہ وہ احتجاج وائلنٹ ہو جاتا ہے، اس میں تشدد کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ یہ نئی حکومت ہے، ہم تو کابینہ کا حصہ نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم ایلائز ہیں، ہم نے ووٹ دیا ہے، اور صدر آصف زرداری وہ بڑے پلر ہیں جن کے اوپر یہ حکومت اس وقت ٹکی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا ہم تو انہیں مشورہ ہی دے سکتے ہیں، لیکن باقی تو جو عملی اقدامات ہے وزیر اعظم چونکہ کیپٹن آف دا شپ ہیں اور ان کے جو وزراء ہیں ان کے ذمہ ہیں۔ شعیب صاحب، خرم صاحب یہ فرما رہے تھے کہ آپ لوگوں کو احتجاج کرنے میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، آج آپ لوگوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج سے چند ماہ پہلے 10 ماہ پہلے 9 مئی کا واقعہ پیش آیا ہے، اور اس سے آپ لوگ اس سے پہلے جو ہے وہ املاک کو نقصان پہنچا چکے ہیں، جس کی وجہ سے اتنی چھوٹ نہیں دی جا سکتی لاہور کے اندر، یہ وجہ انہوں نے بتائی ہے۔ تو آپ اس کی اپنی اسٹریٹجی کے اوپر اب ذرا تبدیلی کریں گے؟ خرم صاحب کچھ اعتراض کر رہے تھے اس کے اوپر۔ ابھی شہباز شریف صاحب 9 فروری کے اوپر کہہ رہے تھے کہ جو 9 فروری کرنے والے ہیں بہت غلط لوگ ہیں، پھر پیچھے سے کسی نے ان کو لقمہ دیا نہیں 9 مئی بول دیں، تو یہ 9 فروری جو کچھ انہوں نے ڈرامہ رچایا ہے اسی کا بھی ہم جوڈیشل کمیشن مانگتے ہیں، اور 9 مئی کا بھی ہم جوڈیشل کمیشن مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عمران خان نے پہلے دن کہا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے آپ جوڈیشل کمیشن بناؤ اور 3 اداروں کے سی سی ٹی وی فوٹیجز آپ لے آؤ جنہوں نے غائب کی ہوئی ہیں، ان سے بھی پوچھے کہ کیوں غائب کی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں سے ان کو کڈنیپ کیا گیا عمران خان کو، نمبر 2 جی ایچ کیو کے اوپر جو اٹیک ہوا اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج، اور نمبر 3 کور کمانڈر ہاؤس کی۔ آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، مگر ایک بات طے ہے، مجھے بتائیں اسلام آباد میں ہم تیسری دفعہ یہ مظاہرہ کر رہے ہیں، ایک گملہ نہیں ٹوٹا پورے اسلام آباد میں۔ کل ہزاروں کی تعداد میں ہمارا پروگرام تھا، مظاہرہ تھا، جلوس بھی تھا، پچھلے ہفتے بھی کیا، اس سے پچھلے ہفتے بھی کیا، جو آج سے 20 دن پہلے کیا تھا اس پہ ایف آئی آر کٹی ہمارے خلاف بشمول میرے، جو کل ہم نے کیا اس پہ ایف آئی آر کٹی بشمول میرے، اور اس کے بعد جو سردار لطیف کھوسا کو آپ دہشت گرد سمجھتے ہیں، سلمان اکرم راجہ کو آپ دہشت گرد سمجھتے ہیں، آپ کو کچھ اخلاقیات چیزیں بھی دیکھنی چاہیے کہ ایک ہم لا نوئنگ لوگ، ہم قانون اور آئین کے دائرے میں کام کرنے والے لوگ، ہم نے کبھی زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ہم نے گملے کو کبھی نہیں توڑا، تو آپ اٹھا کر کے ہمیں دہشت گردوں کی لسٹ میں ڈال رہے ہو۔ مطلب ہے کچھ تو خیال کریں یہ بات کرتے ہوئے بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ احتجاج کرنا ایک لافل طریقہ کار ہے آئین اور قانون کے دائرے میں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہمارا حق ہے، بنیادی حق ہے، ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ یہ لوگ جب پی ٹی آئی کا زمانہ تھا کتنے دفعہ یہ کبھی مہنگائی مکاؤ مارچ، جو مہنگائی کا کچھ کے ساتھ جو کچھ کیا یا عوام کے ساتھ جو کچھ کیا، ان کو ان کا آئینہ دکھا دیا عوام نے، مگر کتنے انہوں نے دھرنے دیے، کتنے انہوں نے لانگ مارچ کیے، کسی ایک کو روکا گیا، کسی کے اوپر تشدد ہوا۔ آج جس طرح محسن نقوی کو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے اس فاشسٹ حکومت کی طرف سے، جنہوں نے ڈاکہ زنی کے ذریعے اپنے آپ کو یہاں اب ہمارے پہ مسلط کرایا ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر وہ امپارشل تھا وزیر اعلیٰ تو کس کھاتے میں اس کو لگایا جا رہا ہے؟ دوسری بات مجھے بتائیں سرفراز بگٹی کو کس کھاتے میں، جو 6 مہینے تک تو وہ نیوٹرل تھا، اس کے بعد وہ الیکشن نامینیشن فارم جمع کرانے سے 2 دن پہلے وہ ریزائن کرتا ہے اور جا کر کے وہ الیکشن لڑ لیتا ہے۔ اسی طرح جو آپ لگا رہے ہیں یہ ایڈوائزرز، وہ بھی انٹرم سیٹ اپ کے لوگ،
تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کیا انٹرم سیٹ اپ تھا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ، یا جس طرح چادر چار دیواری کی پامالی کی ہے، ہمیں تو لگتا تھا کہ پنجاب جو ہے، اور ابھی بھی اسی کی کنٹینویشن میں ہے، وہ مریم بی بی جو کچھ کر رہی ہیں، تو کیا ہم کشمیر میں رہتے ہیں یا فلسطین میں رہتے ہیں؟ یہ خرم صاحب کیا پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے باہر نکلنا یہ جرم ہے؟ کیا پرامن احتجاج کرنے والے لوگوں کے ساتھ احمد شاہ کو انہوں نے اتنا تشدد کیا پولیس کی نگرانی میں کہ پچھلے ہفتے جو تھا ان کا ہمارا احتجاج وہ آئی سی یو میں ڈال دیا، ایک بچہ ہمارا ورکر شہید کر دیا انہوں نے پولیس کسٹڈی میں پچھلے ہفتے وہاں رحیم یار خان میں. جو کچھ یہ کر رہے ہیں وکیلوں کے ساتھ، جو کچھ کر رہے ہیں عام آدمی کے ساتھ، سٹیزنز کے ساتھ، ان کو پتہ ہے کہ لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، ان کا یہ آخری اقتدار ہے، اور وہ بھی ڈنڈے کے زور پہ جتنے دن بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ان کو بتا دیں یزیدیت ساری زندگی نہیں رہتی، حسینیت رہتی ہے، اور زندہ یزید کے سامنے سچ بات بولنا کلمہ حق ہے نا، اصل جہاد یہ ہے. خرم صاحب، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان کو لاہور سے، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا. سلمان اکرم راجہ صاحب تو خود مسلم لیگ نون کی نواز شریف صاحب کی وکالت کر چکے ہیں. ان کے اندر کیا ایسی دہشت گردی کے عناصر دیکھ لیے، یا یہ ہمارے بھائی جو ساتھ بیٹھے ہیں شعیب شاہین صاحب، ان کے اندر کون سے ایسے عناصر دیکھے جس کی وجہ سے ان کے خلاف پرچے ہو رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے، اگر یادداشت کی کمی کا تو میرے پاس علاج نہیں ہے. جنا ہاؤس لاہور کو از خود تو آگ نہیں لگی تھی نا، اگر تو از خود لگی تھی تو بتا دیں، یا از خود پیٹرول بم جو تھے وہ پنجاب پولیس پر نہیں برسائے تھے انہوں نے، وہ از خود چلے گئے، یا پولیس کی گاڑی جو ہے وہ پولیس والوں نے خود نہر کے اندر ڈبو دی تھی. تو لہٰذا یہ ایک تشدد کا ریکارڈ ہے. جب تک اس کو یہ اون اپ نہیں کرتے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ جی اس نے کروایا اور وہ کروایا. اب پشاور میں انہوں نے جو ان کا شہر ہے وہاں 150 جانور زندہ جلا دیا، وہ خود ہی آگ لگ گئی تھی وہاں. دیکھیے اس طرح نہ کریں. یہ ضرور ہے ان کے جو آئینی حقوق ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کی حفاظت کی جائے، ان کا جو احتجاج کا حق ہے. لیکن میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ اگر انہی کی پارٹی پارلیمان میں کھڑے ہو کر یہ کہتی ہے کہ ہم تو بازو توڑیں گے، ہم ٹانگیں توڑیں گے، تو پھر تشدد کی دھمکیاں، اور ان کے شعیب شاہین صاحب ماشاءاللہ ان لوگوں میں ہیں جو کبھی تشدد کی دھمکی نہیں دیتے، لیکن ایک دن شعیب شاہین صاحب بات کرتے ہیں، اگلے دن علی امین گنڈا پور صاحب بات کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک سائڈ کہہ رہی ہے کہ پرامن ہوگا، دوسری سائڈ کہہ رہی ہے نہیں ہم تو ٹانگیں توڑیں گے، ہم تو کچھ نہیں ہونے دیں گے. تو لہٰذا اس کو ابھی آپ سیٹل ہونے دیں کہ ان کا بھی امتحان ہے، ہمارا بھی امتحان ہے کہ ہم کس طرح اس جمہوریت کو آگے لے کر چلتے ہیں. لیکن یہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ تشدد کی بنیاد پر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، جس کا مستقل دھمکیاں تحریک انصاف کا ایک گروہ جو ہے وہ میڈیا پر آ کر دیتا رہتا ہے. اور دوسرا یہ کہ انہیں 9 مئی کو دیکھیں بڑا واضح ہے کیا کریں، یہ کچھ نہیں کرنا. ایک تو کام حکومت نے کرنا ہے جو میری توقع ہے کہ فوری طور پر وہ لوگ جنہوں نے جو 9 مئی کے منصوبہ ساز، سہولت کار اور کرنے والے تھے ان کو سخت سزا، اور ساتھ ہی وہ تمام مرد و خواتین جن کے خلاف شواہد اور ثبوت نہیں ہے ان کو فوری طور پر رہا کر دیں. پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ سارے ایشوز جن کے اوپر یہ بات کرنا چاہتے ہیں پارلیمان میں آ کر قانون پھر اب لے کر آئے نا، وہاں موجود ہے اتنی بڑی تعداد میں. یہ جو ایک سڑکوں پر مستقل احتجاج ہے، حق ضرور ہے، کریں. لیکن اگر یہ 2000، چونکہ ہم یہ ساری باتیں اس لیے میں آج کر رہا ہوں کہ 2013 کی جو حکومت تھی اس میں ہی ہم نے سارے بازو آزمائے ہوئے ہیں. یہ 2014 کے دھرنے 126 دن بیٹھے رہے اس بنیاد پہ کہ 2013 کا انتخاب جو ہے اس میں دھاندلی ہوئی، اور اس کے چند ہفتے بعد جب سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو سپریم نے کہا کہ تو سارا جو الزامات تھے وہ جھوٹے تھے اور اتنے بڑے بڑے کاغذ رکھ دی. خرم صاحب بلف کال آؤٹ کرتے ہیں، جب کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنانے تو بنائیں، ان کا بلف کال آؤٹ کریں آپ. جی دیکھیے، یہ اگر اس پہ ثبوت اور شواہد اتنی بڑی تعداد میں لے کر آئیں کہ سپریم کورٹ کو ہمیں انووک کرنا پڑے نا. ابھی تک تو صرف باتیں ہیں کہ جی اگر 150 ہلکے کہتے ہیں جی اور ہونے چاہیے تھے، پٹیشنز ابھی 35 آئی ہیں، تو کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو ہے اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے. اس وقت میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 10 سال پہلے بھی یہی ریٹرک تھا، یہی نعرے تھے، یہی جھوٹ اور لغ اور جو مبالغہ آمیز گفتگو تھی جس کا نتیجہ صفر نکلا. اور یہ بھی دیکھیں جو اصل میں جس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ زخم لگے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ نے کہہ دیا 2013 کا انتخابات ہے، اس میں کوئی دھاندلی کے شواہد نہیں ملے.
کیا یہ بات مانے؟ کیا یہ پرامن ہوئے؟ یہ نہیں ہوئے پرامن. اصل میں ان کا ریکارڈ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود یہ پرامن نہیں ہوئے، اور 2016 میں خیبر پختونخوا کی حکومت کے سارے وسائل استعمال کرتے ہوئے یہ باقاعدہ اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے، اور ہم نے اٹک پل سے ان کو پسپا کیا. تو لہذا ریکارڈ جو ان کا ریکارڈ ہے، یہ اپنی تاریخ سے میری گزارش ہے اس تاریخ کو اون اپ کریں پہلے، اور پھر یہ کہیں کہ اچھا جی اب ہم امن سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ امن سے آگے بڑھیں گے تو شہباز شریف 2 قدم آگے بڑھ کر ان سے ہاتھ ملائیں گے. پرویز شاہ صاحبہ، میں بلاول بھٹو صاحب کی مجھے ایک تقریر یاد آ گئی، ابھی انہوں نے فلور آف دا ہاؤس ہی کی تھی، میں شاید آپ بھی وہیں پہ موجود ہوں گی. انہوں نے فرمایا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ درست ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کا. آپ بھی سمجھتی ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر تو حل نکلنا نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ چونکہ بلاول صاحب نے کی لہٰذا پارٹی لائن ہے، تو ویسے اگر آپ مجھ سے ذاتی طور پر پوچھتے ہیں اور جوڈیشل کمیشن بننے سے اس ملک میں کوئی استحکام کی تھوڑی سی رمق آتی ہے، یہ جو ہمارا ایک دھاندلی کا شور مچا ہوا ہے اس میں کوئی کمی آتی ہے، یا کچھ پارٹیز کے کوئی اس میں وہ تھوڑا سا انہیں موقع ملتا ہے دیکھنے کا کہ آیا وہ جو ان کی شکایات ہیں اس کا کہیں وہ ازالہ ہو سکے. ہو سکتا ہے کہ جو وہ الزامات لگا رہے ہیں وہ حقائق پر مبنی نہ ہو اور اس کا وہ نتیجہ نہ نکلے، لیکن اگر اس کے ہونے سے، جوڈیشل کمیشن کے بننے سے، اور ویسے بھی بنیادی حق ہوتا ہے، جہاں دیکھیے اس الیکشنز میں سبھی کو کوئی نہ کوئی شکایت رہی ہے، اس لحاظ سے یہ ایک بہت کیا کہنا چاہیے منفرد الیکشنز ہیں جہاں ہر جماعت نے تقریباً یہ بات کی ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دیا جائے. ویسے پرویز شاہ صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، پیپلز پارٹی کو کن ایریاز میں سب سے زیادہ اعتراض ہے؟ دیکھیے یہ تو پھر ایک لمبی بحث ہے پیپلز پارٹی کو کن ایریاز میں اعتراض ہے یا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر ایک جماعت کو کہیں نہ کہیں اعتراض ہے. پیپلز پارٹی کے بہت سے ایسے حلقے پنجاب میں ہیں جہاں انہیں اعتراضات ہیں، ہمارے بہت سے امیدوار ہیں جو بتاتے رہے ہیں کیا ہوا ہے. اسی طرح کے پی کے میں کئی جگہوں سے تو پنجاب میں تو پھر پنجاب میں تو آپ کے اتحادیوں کی حکومت ہے. دیکھیے وہ ہے، اسی طرح نون کو بھی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی کہ نون کو بھی، نون لیگ نے بھی کئی جگہ پہ کہا، ان کو بھی اعتراضات تھے. ان کے لوگ بھی اپنی جو ہے وہ بات اگر آپ خرم صاحب سے پوچھ لیں، ان کو بھی کئی جگہ پہ اپنی شکایات ہوں گی اور لوگوں کو بھی ہوں گی. لیکن میں جو کہہ رہی ہوں سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ایک فورم بن جائے جہاں جانے سے اس ملک میں جو ارتعاش ہے، جو اس ملک میں آپ ایک پولرائزیشن دیکھ رہے ہیں اور جو استحکام کی کمی ہے، اگر اس جوڈیشل کمیشن کے بننے سے وہ آ جائے، لوگوں کو ذرا رمق نظر آئے اور تھوڑا سا استحکام آئے، تو اس کو بنانے میں کیا حرج ہے. دیکھیے اگر کہیں دھاندلی ہوئی ہے تو دھاندلی کو تو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اگر وہ ثابت ہو جائے گی تو اس کا ازالہ ہو جائے گا، اور اگر نہیں ثابت ہوتی تو پھر ظاہر ہے ایک تھوڑی جو ہے وہ اس ماحول میں تلخی میں کمی آ جائے گی. کیونکہ ابھی ہمیں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ تو آپ کو، مجھے، خرم صاحب کو، شعیب شاہین صاحب کو، سب کو پتہ ہے کہ اکانومی ہے. اور اس وقت IMF چھریاں تیز کر کے اس طرف آ رہی ہیں اور لوگ اس معاملے میں بہت پریشان ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. تو لہٰذا جو جاتے جاتے نگران حکومت کے بھی بجلی کے بل بڑھے ہیں، جو گیس کے بل بڑھے ہیں، وہ بڑا مشکل ماحول ہے اس وقت ملک میں. تو اگر جوڈیشل کمیشن اس میں کمی لاتا ہے تو کیا اعتراض ہے؟ شعیب شاہین صاحب، میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو آفیشیل لائن بھی ہے یا پرویز شاہ صاحبہ کی ذاتی لائن بھی ہے، وہ کچھ حد تک اس معاملے میں آپ کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن آپ لوگ ابھی تک جس قسم کا رویہ خرم صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے، علی امین گنڈاپور صاحب نہ آصف علی زرداری صاحب کی اوور ٹیکنگ سرمنی میں آتے ہیں، نہ شہباز شریف صاحب کی اوور ٹیکنگ سرمنی میں آتے ہیں. کسی قسم کی آپ لوگ چینل آف کمیونیکیشن کھول نہیں رہے. اور پھر مجھے عارف علوی صاحب کی بات یاد آتی ہے جو کل انہوں نے پریس کانفرنس میں کہی کہ جناب میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ میں نے بہت کوشش کی لیکن ہماری بات نہیں بنی اور کہیں پہ کوئی ہیڈ وے ہمیں نہیں ملا. تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا نظر ثانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی اسٹریٹجی پہ شعیب صاحب؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کبھی کسی جگہ نہیں چاہتے کہ ہم بات چیت نہیں کرنا چاہتے، مگر بات چیت کس موضوع پہ کریں. ہمارے پاس ایک ٹھیک ہے اچھی بات کی ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. ہمارے یہ حکومت کے اتحادی ہے نا،
ان کو 1 سیکنڈ میں یہ ہٹ جائیں تو الیکشن حکومت ختم ہے. تو کریں نا مجبور کہ آج لیٹر لکھیں, جوڈیشل کمیشن بنائیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جس جوڈیشل کمیشن کی یہ بات کر رہے تھے اس میں یہ تھا کہ آرگنائز ریگنگ ہوئی یا نہیں. انہوں نے اگر آپ ان کی فائنڈنگس پڑھیں تو انہوں نے کہا ریگنگ ہوئی ہے مگر آرگنائز نہیں ہوئی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آ جائیں ہمارے. پھر میں نے ہفتہ پہلے انہوں نے کہا جی اس میں یہ نہیں تھا کہ ریگنگ ہوئی ہے, اس میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا, ڈسکرپنسیز کا ذکر ضرور تھا. نہیں ہوئی ہے. آپ کو میں ان کی فائنڈنگز میں نے پڑھی ہوئی ہے, 2 دفعہ پڑھی ہوئی ہے. میں آپ کو اس کے ریلیونٹ پروویژن بھیج دوں گا کہ کس طرح کہاں کی ریگنگ کون سی چیزیں پروو ہوئی ہیں. مگر آرگنائزڈ ریگنگ کا کوسچن کیونکہ وہ جو ٹرمز آف ریفرنس میں تھا وہ فرما رہے اس کو ریگنگ کہیں, اس کو آپ کو میں بھیج دوں گا. چلیں اس تفصیل میں جائیں, چھوڑ دیں ارریگولرٹی کو آپ. اچھا چلیں جی آپ دیکھیں ارریگولرٹی کو آپ کیا تصور کریں گے آپ. چلیں جی ہم اس کو ارریگولرٹی کہہ دیتے ہیں. میں آپ کو بھیج دوں گا کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں, وہ ہائی لائٹ کر کے پورشن آپ کو بھیج دوں گا. خرم صاحب کو میں بھیج دوں گا. چلیں آپ ہم فار دی ٹائم بینگ اس ڈسپیوٹ میں نہیں آنا چاہتے. میں اس میں آنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت آرگنائزڈ ریگنگ سب کے سامنے پروو ہے. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا یاسمین راشد اور میاں نواز شریف کا. کیا اس کے بعد میاں نواز شریف 3 دفعہ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ایسی سیٹ اپنے پاس رکھنی چاہیے؟ کیا اس طرح کی سچویشن میں 1,05,000 کے لیڈ سے جیتا ہوں, میرے پاس پورے فارم 45 میں ٹیمپرڈ کر کے سارا ریکارڈ. اور آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کے پروگرام کے توسط سے, 11 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے پروسیس آف کنسالیڈیشن روک دیا کہ فارم 48 جاری نہ کریں. 12 بجے ہمارا پروگرام تھا, صبح 10 بجے. ہم 11:30 بجے چلے گئے. میری موجودگی میں, طارق فضل چودھری کی موجودگی میں تمام کینڈیڈیٹس ہم لوگ موجود تھے جو لوگ اویلیبل تھے. انہوں نے ریٹرننگ افسر نے لکھ کے دیا, اوریجنل میرے پاس بھی موجود ہے, کہا کہ پروسیس آف کنسالیڈیشن از پوسٹ پونڈ, یعنی فارم 48 جاری نہیں ہوگا. رات کو نوٹیفیکیشن آ گیا 11 تاریخ کو, اور فارم 48 49 اگلے دن 12 تاریخ کو جاری کیا انہوں نے. اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے ہماری پٹیشن ڈسمس کر دی. یہ ہے ان کے کردار. اب آپ مجھے بتا دیں, ٹیمپرنگ کر کے, نمبر آگے ایک لگا کے, 100 کو 1000 بنا کے, 190 ہے تو 1190 بنا کے, میرے ویلیو میں بھی بے شمار ہے, میرے پورا ٹیبولیشن میں نے کی ہوئی ہے, ٹیمپرنگ کر کے اور وہ ساری فورجری کر کے اگر آپ کسی کو جتاتے ہیں تو وہ کیا جیتنا ہوا؟ آپ اس طریقے سے. اچھا مجھے بتائیں, ہر دفعہ کہتے ہیں جی 2013 میں بھی تھا, 18 میں بھی تھا, کتنے لوگ فارم 45 لے کے گھوم رہے تھے؟ ایک بندہ بتا دیں. آج ہمارے پاس اچھا ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ شعیب صاحب ایک منٹ میری بات سنیے گا. شعیب صاحب ایک بات صرف کر دوں. اچھا کریں آپ کریں بات. جی میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں سیکشن 90 سیکشن 92 سیکشن 95 آف دی الیکشن ایکٹ کہتا ہے ریزلٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کو پریزائڈنگ آفیسر دیتا ہے فرام دی پولنگ اسٹیشن, اور دوسرا جو ہوتا ہے فارم 47 48 وہ ٹیبولیشن ہوتی ہے, وہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. دیٹ از ناٹ دی ریزلٹ. تو ریزلٹ اوریجنل ہمارے پاس موجود ہے, اس کی صورت میں ہم جیتے ہوئے ہیں بڑی لیڈ کے ساتھ. ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا پھر پچھلے ہفتے میں نے پریس کانفرنس کی عمران خان صاحب کو ملنے کے بعد, میں نے کہا جی کچھ لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ پھر آپ کے پی میں کیسے جیتے. ہم نے کہا ہم کے پی کے تمام حلقے کھولنے کو تیار ہیں, آ جائیں آپ کسی ایک حلقے میں بھی. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس اوریجنل ریکارڈ موجود ہے. اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہم جیتے ہوئے ہیں. رات کے 12 بجے الیکشن کمیشن کہیں ملنے چلا جاتا ہے, 3 گھنٹے بعد واپس آتا ہے, سارے رزلٹ الٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. رات کے 4 بجے 5 بجے صبح کے ٹائم تک ہم جیتے ہوئے ہیں. 46,000 کی لیڈ اس وقت مجھے دکھا رہے تھے, میری 53,000 کی لیڈ ہے. 1,05,000 میں نے لیا, 51,000 دوسرے بندے نے لیا. اور اگر یہاں اسلام آباد کے 3 حلقوں میں, اور میرا والا حلقہ تو بلکہ ریڈ زون میں آتا ہے, یہاں پورا انٹرنیشنل میڈیا تھا, پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر میرا پولنگ اسٹیشن تھا جہاں میں بہت بڑی لیڈ سے جیتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ ایک یونین کونسل بھی میرے سے مد مقابل میرا نہیں جیتا. آپ اگر اس رزلٹ کو ریورس کر دیں گے اور پھر آپ اس کے اوپر کوئی ہماری شروائی بھی نہیں کریں گے, پھر زور زبردستی دھاندلی اور اس کے ذریعے ڈنڈے کے زور پہ آپ کہیں کہ آپ باہر نکلیں گے تو ہم آپ کو ڈنڈے ماریں گے. مار لیں, کتنے دن ماریں گے, کتنے دن لوگوں کو تشدد کریں گے. کیا نا آپ نے پچھلا پورا سال یہی کام کیا, کیا رزلٹ ملا؟ آج محسن نقوی کو یہاں لا رہے ہیں, لے آئیں, کیا کرے گا؟ کتنے لوگ آپ تشدد کے ذریعے یا کنگز پارٹی میں شامل کرائیں گے؟ کتنا ایک اور ظلم بربریت قائم کر رکھیں گے؟ کیا اس کا رزلٹ ملا آپ کو؟ اس کا رزلٹ نیگیٹو ہی ملا, پازیٹیو کبھی نہیں ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ. میں ذرا بریک لے لوں سے, میں پوچھتا ہوں یہ سوال, میں امپورٹنٹ سوال میں پوچھتا ہوں کیونکہ میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب کیبنٹ بن گئی ہے. اس کیبنٹ نے اگر کام کرنا ہے تو بیچ میں جس قسم کے بھی ہرڈلز موجود ہیں یا ٹریگرز موجود ہیں جس کی وجہ سے ایک معیشت کے اوپر کانسنٹریشن کا جو ایک تھاٹ پروسیس ہے اگر وہ خراب ہو جائے
جو نہیں ہونا چاہیے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ اس سے پہلے کہ معاملہ زیادہ خراب ہو اس کو پہلے سے ٹھیک کر لیا جائے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے شعیب شاہین صاحب یہ فرما رہے تھے کہ صرف آپ ایک جو پرابلم ہے اس کا اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی ہے. وہ ان کا یہ کلیم ہے کہ وہ تقریباً 50,000 سے بھی زیادہ لیڈ سے جیت چکے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی سنوائی نہیں ہو رہی. خرم صاحب، میں جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے 2013 2014 کا آپ نے ذکر کیا، جوڈیشل کمیشن بنا اور irregularities اور ریگنگ کے درمیان جو ہماری بحث ہو رہی تھی، سر بہتر نہیں ہے کہ ڈاؤن دا لین 2025 کے اندر پتہ لگے 14 اگست کو پھر ایک پورا کا پورا قافلہ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے؟ آپ کی کیبنٹ کو ابھی سے ان ٹریگرز کو ہٹا دینا چاہیے، اس پرابلم ایریاز کو ہٹا دینا چاہیے تاکہ آگے چل کے ملک کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو. پہلے تو بات یہ ہے کہ 2018 بھی ذکر کر دوں، ہمارے قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر صاحب تھے جو پھر 4 سال سٹے پر رہے، جن کے 60,000 جعلی ووٹ تھے اور اس پر ہاتھوں کے نہیں پاؤں کے انگوٹھوں کے نشان تھے ان ووٹوں پہ. لہذا یہ پاکستان میں ہم نے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں، بھگتی ہیں. شعیب شاہین صاحب کے دعوے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن وہ بڑے وکیل ہیں، بتا دیں ہمیں کہ اس جو ان کا دعویٰ ہے اس کا سچ اور جھوٹ کون ثابت کرے گا؟ وہ تو دعویٰ بولتے رہیں گے ٹیلی ویژن پہ اور وہ کہتے رہیں گے وہ کہیں 60,000 ہے. تو اسی لیے میں نے قاسم سوری کی مثال دے دی کہ وہ بھی 60,000 سے جیتے ہوئے تھے. تو لہٰذا یہاں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی طریقہ اگر ہمیں نکالنا ہے کہ ہم الیکشنز کو درست کر سکیں، تو یہ طریقہ ملک میں انتشار پھیلانے سے اور فتنہ پھیلانے سے حل نہیں ہوگا. یہ بالآخر انہیں پارلیمان میں آ کر دوسری جمہوری جماعتوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. کیا کریں؟ نہیں بتائیے نا، سجیسٹ کریں. اور پریکٹیکل، خرم صاحب آپ ایکسپیرینس پولیٹیشن ہیں، پریکٹیکل بتائیے کیا کریں. پریکٹیکل یہی ہے کہ دوسری جماعتوں کے ساتھ اپنے دروازے کھولیں، ان سے بات کریں اور یہ کہیں گے جی ہم آج سے ہی اگلے انتخابات کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ اگر تو یہ تو خرم صاحب یہ تو پھر 2029 والی بات ہوگی نا، پھر مطلب یہ تو مٹی پاؤ والا فارمولا ہو گیا کہ اچھا جی اگلے کے بارے میں بات کریں، پچھلے کا تو پہلے بات کریں نا. مٹی پاؤ فارمولا نہیں ہے. آئین کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے بعد منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ ایک الیکشن سے اور ایک ایفرٹ سے اور ایک قانون سے نہیں ہوگا. جو ایفرٹ تھی، میں یہ بھی یاد کرا دوں، اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، 2017 میں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑی انتخابی اصلاحات مسلم لیگ نون نے کی تھی اور تحریک انصاف کے تعاون سے کی تھی. ان کے لوگ سارا وقت میں شامل تھے. الیکشنز ایکٹ 2017، لیکن انتخابی اصلاحات تو مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ کہیں اور تھا. تو لہٰذا وہاں اگر ہم نے اس تک پہنچنا ہے تو پھر اسی قسم کی مفاہمت کرنی ہوگی جو مسلم لیگ نون نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 2006 میں کی میثاق جمہوریت کے ذریعے، کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف ضرور ہیں لیکن ہم خونی دشمن نہیں ہیں. ہم ایک دوسرے کو گرائیں گے نہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے، مقابلہ بھی کریں گے، جمہوری مقابلہ بھی کریں گے. ابھی الیکشنز میں کیا چند ہفتے پہلے، لیکن اگر ضرورت پڑے گی تو ساتھ بھی چلیں گے. یہ جو ان کا اصرار ہے کہ ان کے علاوہ باقی سب لوگ غدار ہیں یا کافر ہیں یا ڈاکو ہیں اور یہی سارا ورچو ہے، تو یہ میں بتا دوں کہ اگر یہ 30% ووٹ ان کو پڑا ہے 8 فروری کو، تو اگر ان کا 30% ووٹ، میں اب سیٹوں کی بات نہیں کر رہا، اگر جتنا وہ مقدس ہے تو جو 70% ووٹ ان کے خلاف پڑا ہے وہ بھی مقدس ہے. اس کا بھی احترام کریں. تو احترام کی بنیاد پر قانون سازی بھی ہو سکتی ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. خرم صاحب تھوڑی دیر پہلے پلویشا صاحبہ کی ذاتی رائے تھی کہ اگر بن جائے جوڈیشل کمیشن، مسائل حل ہو جائیں تو ٹھیک ہے. شعیب شاہین صاحب بھی یہی مانتے ہیں. اب میرا آپ کے حوالے سے ذاتی طور پہ آپ سے سوال ہے، آپ بھی الیکشن ہار گئے، پلویشا صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ ہمیں بھی چند حلقوں پہ اعتراض ہے، پنجاب کے اندر جو چند حلقے ہیں. کیا آپ کی بھی ریزرویشن ہے کہ آپ کا جو رزلٹ آیا اس پہ آپ کو اعتراض ہے، یا آپ کے خیال میں جینون آپ ہارے اور آپ کا جو حریف تھا وہ جینونلی جیتا ہے؟ جی مجھے سخت ترین اعتراض ہے اس انتخاب پر، لیکن اگر ہم اس کو لے کر چلتے رہیں گے، مجھے صرف الیکشن جو یہ آپ کہہ دیں کہ ضرور کمیشن بنا دیں، مجھے اس پہ ذاتی طور پر کوئی اعتراض نہیں ہے. مجھے صرف یہ اعتراض ہے
کہ پھر یہ جو سنی اتحاد کاؤنسل ہے یہ انہوں نے اس وقت بھی لکھ کر دیا تھا کہ ہم اس کے بعد جو ہے ہم الیکشن کو جو بھی رزلٹ آئے گا جوڈیشل کمیشن کا اسے ہم ایکسپٹ کریں گے، لیکن انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا۔ یہاں بھی یہ ایشو ہے کہ اگر تو ہم نے اپنی مخالفتوں کو پاکستان کو مستقل خلفشار میں مبتلا رکھنا ہے تو اس سے کسی کا فائدہ نہ ان کا فائدہ ہوا ہے نہ ہمارا فائدہ ہوا ہے۔ تو لہذا باہمی احترام کی بنیاد پر جس طرح میثاق جمہوریت پاکستان کی تاریخ کو جھٹک کر کیا گیا تھا کہ بھئی اگر ہم دوسرے کے ساتھ بہت مخالفتیں ہوئی ہیں، بہت خرابی ہوئی ہے، تلخی ہوئی ہے، اب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس طرح کا کوئی فارمولا بنے گا تو پھر انشاءاللہ یہ پارلیمان بھی اور آنے والے جو انتخابات ہیں اب اس پر فوکس ہے نا کہ وہ درست ہوں، تو انشاءاللہ وہ بھی درست ہوں۔ پرویز شاہ صاحبہ، یہ تھوڑی دیر پہلے شعیب صاحب آپ کے بارے میں بھی، آپ کی جماعت کے بارے میں معذرت یہ فرما رہے تھے کہ آپ لوگوں کی اتحاد سے، آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہی یہ حکومت بنی ہے، تو ڈالیں نا پھر پریشر، کہیں ان کو کہ بنائیں جوڈیشل کمیشن، پریکٹیکلی اس کو کر کے دکھائیے۔ دیکھیے منصور صاحب، ایسے پریشر جو ہے نہ خط لکھے جاتے ہیں نہ پریشر ڈالے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سیاسی طور پر دروازے کھولے جاتے ہیں۔ کیا شعیب شاہین صاحب کی جماعت جو ہے وہ اس بات پر راضی ہے کہ وہ بلاول صاحب کو اپروچ کریں اور ان سے اس بات پہ کوئی سیاسی گفتگو کے دروازے کھولے؟ کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ کہنے کو تیار ہے، لکھ کے دینے کو یا زبانی کہنے کو یا کوئی کسی وفد کے ذریعے کہ ہمیں آپ کی یہ اس ضمن میں آپ یہ کیجئے، ہمیں یہ جو ہے مدد درکار ہے، یہ ہونا چاہیے، اس سے ارتعاش میں کمی آئے گی، اس سے استحکام میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا، اس سے یہ جو اس وقت ایک لاک جیم ہے یہ کم ہوگا؟ کیا یہ تیار ہے؟ یہ اگر تیار نہیں ہے یا ان کی جماعت کی طرف سے کوئی بھی بات چیت کے دروازہ نہیں کھلتا تو پھر آپ بتائیے، تو اس طریقے سے آٹومیٹکلی تو نہیں لکھے جاتے خطوط۔ یہ ساری باتیں ایک سیاسی پروسیس کا حصہ ہیں۔ اگر آپ سیاسی پروسیس سے اپنے آپ کو ڈائیورس رکھیں گے، بالکل الگ تھلگ رکھیں گے، ان دا سینس کہ آپ کسی سے اور سے بات کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو پھر تو اسی طرح سٹیل میٹ رہے گا۔ یہ سٹیل میٹ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن پھر یہ ہوگا کہ یہ سڑکوں پہ ہوں گے، پھر اسی طرح گرفتاریاں ہوں گی، کسی جگہ تشدد ہوگا، کسی جگہ ہاتھ۔ ابھی کنیکٹ کروا دیتے ہیں، ابھی پوچھ لیتے ہیں شعیب صاحب سے، کسی کو کچھ نہیں مل جی، ابھی میں نے کہا شعیب صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ شعیب صاحب کریں جو آفر، بات کو ختم کریں سر یہیں پہ۔ بلاول بھٹو صاحب کو، پرویز شاہ صاحبہ کو یہ پیغام دے دیجئے، وہ پہنچا دیں گی۔ آپ کو بلاول بھٹو صاحب سے ملنے پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ وہ اگر آپ کی آفر کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں، حقیقت میں اس کے جو کچھ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ دل سے نہیں کہہ رہے ہوتے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں کہ یہ انہوں نے 3 مہینے بلاول صاحب نے بڑا گڈ ول بنائی، کہا کہ جتنی لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے پی ٹی آئی کے لیے بھی، سب کے لیے جی ہونا چاہیے۔ زرداری صاحب کے خلاف ایک دن راؤ انوار آتا ہے، اگلے دن پورا کا پورا ان کا بیانیہ چینج ہوتا ہے۔ زرداری صاحب پریس کانفرنس پہ کہتے ہیں، وہ اسٹیٹمنٹ میں کہتے ہیں کہ نہیں جناب بلاول تو بچہ ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں، ان کو بھی ٹکٹ میں نے دینی ہے۔ وہ پورے بیانیے کو بدل دیتے ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا ہوتا ہے میں اس کی تفصیلات میں جائے بغیر وہ سارا بدل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے، میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ ہم مانیں گے، ہمارا تو یہ مطالبہ ہے، اور ساتھ آپ کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو حلقہ ہمارا بھی کھولنا چاہیں آپ کھول لیں، آئیں تاکہ اس مسئلے کو حل کریں۔ تیسری بات جو خرم صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پھر بھی نہیں مانا تھا، بھائی جب آپ کا ہمارے درمیان طے ہو گیا، ہم نے کہا ہماری ان کے اوپر ریزرویشن ضرور ہیں مگر ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ ہماری اسٹیٹمنٹ اٹھا لیں، خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ اس وقت کی اٹھا لیں، کتنے ہم نے اس کے بعد دھرنے کیے، جلوس نکالے یا ہم باہر نکلے، ہم نے تسلیم کیا جوڈیشل کمیشن کے آرڈر کو۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ اچھا مجھے بتائیں اگر ان کی نیتیں درست تھیں، مجھے بتائیں کس قانون، آئین اور پروویژن آف لا رول کے تحت، آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت جو سیٹیں پروپورشنیٹ شیئر کے حساب سے ملتی ہیں جنرل سیٹس پہ، یہ چاروں کی چاروں پارٹیاں پہنچ گئیں، یہ نہ کوئی خیرات تھی، نہ حلوہ تھا، نہ کوئی یہ کوئی گفٹ تھی، نہ کوئی اور چیز تھی، بھائی جس کی جتنے سیٹیں ہیں ہمیں ملنی ہے یا نہیں ملنی، یہ کورٹ فیصلہ کرے گا، فار دی ٹائم بینگ آپ اس کو چھوڑ دیں، ہمیں قانون کے مطابق ملنی ہے، پریسیڈنٹ کے مطابق ملنی ہے، باپ پارٹی کو ملی تھی، اس سے کے علاوہ ہمیں ملی تھی ماضی میں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو آپ نہ ملیں۔ مگر مجھے یہ بتا دیں ان کو کس صورت میں ملنی، پیپلز پارٹی نے کس کھاتے میں لے لی، میں سر میرا پوائنٹ سن لیں، مسلم لیگ نون نے کس کھاتے میں لے لی، ایم کیو ایم نے لے لی، سر مجھے شعیب صاحب یہ بات بڑی نائیو لگتی ہے کہ جناب وہ ہماری تھی، اگر ہمیں نہیں ملنی تو پھر کسی کو نہیں ملنی۔
سر یہ تو پالیٹکس ہے، سارے ایک دوسرے کو پہلوان ہمیں کو ہی گرانے ملنی کی ہے. کوشش کرتے ہیں. سن لیں آپ کی رائے ہے سر، آپ کی رائے نہیں محترم منصور ہے صاحب، سر. ہم کہتے ہیں ہمیں ہی ملنی ہے. سر یہ آپ کی رائے ہے نا، ہمیں یہ تو ہی آپ کی ملنی رائے ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کا فیصلہ تو کورٹ کرے گا نا، اس کا فیصلہ کورٹ کرے گا کہ ہمیں ملنی ہے. مگر یہ کوئی قانون، کوئی آئین کی پروویژن یہ بتا دیں جو جس کو اپنا شیئر لے چکی ہو انہی پارٹیوں کو دوبارہ دے دیں. کون سی پروویژن آف لا ہے؟ کوئی ایک آئین کی شک بتا دیں. میرے سامنے آئین پڑا ہوا ہے، مجھے بتا دیں. یہ آئین کا آرٹیکل 51 ہے، اس پہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے. یعنی جو چیز کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، کسی کا اس سے تعلق واسطہ نہیں ہے، اس کو اٹھا کر کے یہ ایک فرمائشی اپلیکیشنیں منگوائیں اور اٹھا کر کے ان کو دے دی. مطلب ہے کوئی رول، کوئی قانون ہم نے اس کو چھوڑا ہی نہیں ہے. اب یہ جو اسپیشل سیٹیں ہیں، مجھے بتا دیں آئین کے آرٹیکل 51 ہے، اس کے تحت ملنی ہے. اب کس حساب سے ان کو ملیں گی، کیا ریشو ہوگا، کیا طریقہ کار ہے، وہ ہر ایک کی پوری تفصیل اس میں موجود ہے. اور اس کو اٹھا کر کے آپ ڈھونڈیے سر، میں پوچھ لیتا ہوں نا. خرم صاحب اس کا جواب ویسے دے دیتے ہیں. خرم صاحب جواب دیں سر، آپ لوگ کیوں چلے گئے سر یہ سیٹیں لینے کے لیے؟ جی اس لیے کہ وہ سب لوگ جنہوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن کی ہے، سنی اتحاد کونسل کے جو ایک کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئے، انہوں نے بھی سنی اتحاد کے نشان پر الیکشن نہیں لڑا. جی تو لہذا یہ آزاد لوگوں کا ایک گروپ ہے جو فرق نشانوں پر آئے ہیں. تو ٹیکنیکلی اور لیگلی یہ ایک ووٹ بینک کے نمائندے نہیں ہے جو آپ بعد میں اکٹھا ہو کر کہتا ہے کہ جی ہمیں اتنی سیٹیں دے دیں. تو لہذا یہ قانونی طور پر ان کا کیس جو ہے وہ ایک جو درست بات ہوئی ہے کہ ایک ویکیوم ہے، ایک لیگل ویکیوم ہے کہ اس صورتحال میں کیا کیا جائے. تو لہذا کورٹ اگر جب کہہ دے گا تو فیصلہ ہو جائے گا. یا جس پارلیمان میں یہ کہتے ہیں ہم قانون سازی نہیں کرنے دیں گے، وہاں قانون لے کر اس پہ خرم صاحب سوال یہ ہے، ضرور کریں گے. خرم صاحب اس پہ سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلے ان کا ایفیڈیوٹ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے سنی اتحاد کونسل، ورنہ وہیں پہ روک دیتے، وہیں پہ کہتے تھے کہ جناب سنی اتحاد کونسل تو پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں، آپ اس جماعت کو جوائن ہی نہیں کر سکتے، بات وہیں پہ ختم ہو جاتی. نہیں دیکھیے نا، یہ سب لیگل گرے ایریاز ہیں. ایک خلا ہے قانون کے اندر جس کو پورا کرنا ہے. کوئی فرق نہیں ہے. اب جب میں پڑھ دیتا ہوں میں صرف یہ کہہ دیتا ہوں فار دی پرپز آف دی الیکشن ٹو دی نیشنل اسمبلی. میں بتاؤں یہ منصور صاحب ایک منٹ ذرا سن لینا. منصور صاحب عدالت نہیں ہے میری، صرف استدعا یہ ہے کہ یہ کیس پورا ضرور سپریم کورٹ میں لے کر جائیں. آپ نے بنایا ہے آئین کو، پارلیمنٹیرین سے بنایا، اسی کی تشریح ہونی ہے نا. ہم ضرور اس پہ جو سپریم کورٹ کہے گا اس کے مطابق حکومت عمل کرے. شعیب صاحب بات کمپلیٹ کر لیجئے، میں پروفیسر صاحب کے پاس جاؤں، پھر بات کمپلیٹ کر لیں. دیکھیں نان مسلمز اور اس کے بارے میں جو وومن کے بارے میں ہے، وہ ممبرز آف دی سیٹس ریزرو فار نان مسلم شیل بی الیکٹڈ ان اکارڈنس ود لا تھرو پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن فرام سسٹم آف پولیٹیکل پارٹیز. لسٹ آف دی کینڈیڈیٹس آن دی بیسس آف دی ٹوٹل نمبر آف جنرل سیٹس ون بائی ایچ پولیٹیکل پارٹی آف دی نیشنل اسمبلی provided that for the purposes of paragraph the total number of the general seats won by a political party shall include the independent returned candidate. ٹھیک ہے. Are candidates who may duly join such political party within 3 days of the publication in the official gazette of the names of the returned candidate. یہی خواتین کا متعلق ہے. ڈی یہی ہے آپ کے اللہ بلا کرے نان مسلمس کے متعلق. اور یہ جو پروپورشنیٹ شیئر ہوتا ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا، اس کے مطابق جتنے ان کی سیٹیں بنتی ہیں، یہ میں خواتین کے حوالے میں پڑھ لیتا ہوں. ممبرز ٹو دی سیٹس ریزرو فار وومن وچ آر ایلوکیٹڈ ٹو اے پروونس انڈر کلاس 3 شیل بی elected in accordance with law through proportionate representation system of political parties. List of the candidates on the basis of the total number of the general seats secured by each political party شعیب صاحب وہ اصل یہی کلوز ہے نا شعیب صاحب، یہی تو کلوز ہے کہ وہ جب آپ کی پارٹی کی پارلیمانی حیثیت کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جا رہا تو پھر آپ تو پارٹی کنسیڈر نہیں ہو رہے نا. یہی تو پوائنٹ ہے جو بھی آپ نے پڑھا ہے. دیکھیں ایکسیپٹ تو کیا ہے، انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے. ہمیں لیٹر آیا، نوٹس آیا کہ 3 دن کے اندر پارٹی جوائن کر لیں. ہم نے پارٹی جوائن ہو گئی. اس پارٹی کا اچھا اس طرح کا یا تو پریسیڈنٹ پہلے نہ ہوتا، باپ پارٹی کا پریسیڈنٹ آلریڈی موجود ہے، ٹھیک ہے، ہمارا اپنا موجود ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے لسٹ ڈیلے ہو گیا، ہائی کورٹ میں گئے، انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں اس کو ہم ان کو دیں. اس لیے کہ یہ رائٹ ہوتا ہے اس پارٹی کی خواتین کی نمائندگی کا یا اقلیتوں کا، تاکہ ان کو بھی نمائندگی اس میں ہو. اور کیا پروپورشنیٹ شیئر آف دی جنرل سیٹس جو آپ نے جیتی ہیں.
جو پولیٹیکل پارٹیز نے جیتی ہیں ان کا شیئر ہے، اس حساب سے ان کو تناسب سے ملے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک سیٹیں آپ نے لے لیں پھر دوبارہ ان کی تقسیم کرتے انہی پارٹی کو منظور صاحب، جو میں وہ یہی آلریڈی تو کہہ شیئر رہا لے ہوں چکے کہ ہیں. جب ان آئین کے کی تمام تشریح اس طرح کبھی نہیں ہوئی، نہ ہو فرق سکتی ہے. فرق نشان پر تھے، ان کو ایک پولیٹیکل پارٹی بے کنسیڈر شک فرق کرنے نشان کے لیے دیکھیں 3 دن کے قانون اندر ہمیں میں کہا کوئی گیا آپ پارٹی جوائن کر لیں، 3 دن میں ہم قانون آ کے گئے. اندر کوئی جو ہے وہ ڈائریکٹ اس کا سینکشن نہیں ہے، لہٰذا یہ معاملہ سپریم کورٹ تک جانے دے، وہ فیصلہ کر دے گا. بہت بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب، خرم دستگیر صاحب، پلوشہ خان صاحبہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین، پروگرام سے اب تک اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.